बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ मौजूद हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली से ख़िताब कर लिया और अब पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी दुनिया की नज़रें नवाज़ शरीफ और भारत के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की जो मुलाकात होने वाली है इतवार को, उस पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त न्यूयॉर्क में बहुत सी सरगर्मियाँ जारी हैं। नवाज़ शरीफ की अहम आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें हो रही हैं। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के आसपास भी काफ़ी सरगर्मियाँ हो रही हैं और यहाँ पे पाकिस्तान के अलावा भारत और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हुए वफूद भी मौजूद हैं। तो आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस सूरत हाल का सामना है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर वाक़या न्यूयॉर्क में जो पूरी दुनिया से वफूद आए हुए हैं, वो पाकिस्तान को किस नज़र से देख रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जिस दहशतगर्दी के मसले का सामना है, उस पे यहाँ पे क्या सोच पाई जाती है और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ड्रोन हमलों के बारे में, कश्मीर के मसले पे जो उनका मौक़िफ़ है, उस पे यहाँ पे अमेरिका में क्या सोच पाई जाती है। तो हम इन तमाम अमूर पे बात करेंगे और हमें इस प्रोग्राम में बहुत से लोग ज्वाइन करेंगे, उनके साथ हम बातचीत भी करेंगे। और अब हम यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के बाहर चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जो ख़िताब किया, उस ख़िताब में क्या वो तमाम इश्यूज़ को कवर कर पाए और अभी मज़ीद वो कौन से मामलात हैं कि जिन पर उनको मौसर तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे उनके वफ़द में शामिल वफाकी वज़ीर पानी और बिजली जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। ख्वाजा साहब, जनरली यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने बड़े पोलाइट अंदाज में, बड़े मौसर तरीके से पाकिस्तान का केस पेश किया है, लेकिन आपको क्या तवक्को है कि जब उनकी मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात होगी तो क्या उस मुलाकात में भी वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की मसला कश्मीर पे करारदादें हैं, इसी मौसर अंदाज में उनका जिक्र करेंगे? बिल्कुल मीर साहब, मेरा ख्याल है मियाँ साहब ने एक बड़ा फोर्सफुली जो है याद कराया है कि जनवरी 1948 से एक करारदाद जो है इस अदारे ने पास की हुई है, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ और इस कश्मीर के मसले की वजह से दोनों ममालिक ने जो है अरबों खरबों रुपए जो हैं वो असले के ऊपर और डिफेंस बजट्स के ऊपर लगा दिए हैं और इस मसले का हल जो है पायदार अमन के लिए बहुत ज़रूरी है बर सगीर के अंदर। मेरा ख़्याल है कि इस फोरम के ऊपर मियाँ साहब ने जितनी फोर्सफुली इस मसले को पेश किया है, इससे पहले ये बात जो है किसी मरले पे नहीं हुई। मियाँ साहब ने इसके अलावा भी बहुत से मसले जो दरपेश हैं हमें बसीयत एक मुल्क के और हमारे रीजन के जो मसाइल हैं उनको टैकल किया है, जिसमें टेररिज्म का मसला है, जिसमें जो अक़लियतों का जो हमारे ऊपर एतराज़ आ रहा है, उस मसले को मियाँ साहब ने टैकल किया है कि ये लोग जो टेररिस्ट हैं इनका कोई मज़हब नहीं है, इनकी कोई कौमियत नहीं है और किसी मज़हब की ये इबादतगाह जो है इनसे महफूज नहीं है। एक बात नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कही कि जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमने मुज़ाकरात के ज़रिए दहशतगर्दी के मसले को जो हल करने की बात की है, तो मुज़ाकरात को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, ये पैगाम उन्होंने तालिबान को दिया है। जी बिल्कुल 100%। अगर कोई भी ये फ़रीक समझता है कि मुज़ाकरात की ऑफ़र जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत का जो रिज़ॉल्व है उसमें कोई कमज़ोरी नज़र आ रही है, ये बात नहीं है। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात को पूरा मौका देना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी मसाइल हल नहीं होते और ये लोग जो है वो असला जो है वो सरेंडर नहीं करते, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून के फ्रेमवर्क में नहीं आते, जो एक बड़ी बुनियादी बात है, तो फिर खुदा न खास्ता कोई ऐसी ऑप्शंस जो हैं वो ज़रूर देखनी पड़ेंगी जो इस मसले का को हल निकाल सकें। लेकिन दुआ है कि मुज़ाकरात के ज़रिए जो है ये हल निकल आए और एक पायदार अमन जो है हमारे ख़ित्ते में, जो अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में जो है वो हो सके और ये जो अज़ाब है या ये जो अज़ियत है या जो मुसीबत है पिछली कई दहाइयों से हमारे ऊपर मुसल्लत है, इससे अल्लाह ताला हमारी जान जो है वो अज़ाब से छुड़ाए। जो मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात होने वाली है, उस मुलाकात में किन इशूज़ पर बात होगी?
دیکھیں میاں صاحب کا بیسیکلی جو انہوں نے مختلف فورمز پہ اقوام متحدہ میں پچھلے 3-4 سال سے یہ بات کی ہے کہ میں وہیں سے دوبارہ جو ہے وہ سٹارٹ لینا چاہتا ہوں جہاں پہ 1999 میں یہ مسئلہ جو ہے منقطع ہوا تھا، اور میں اسی سنسیریٹی کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کو جو ہے پرسو کرنا چاہتا ہوں، اس کا فالو اپ کرنا چاہتا ہوں. اور جو واقعات پچھلے 15-20 دن میں یا مہینے میں جو ہوئے ہیں، جس سے اس سمن کی کوششوں کو سابوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ اس کی وجہ سے میاں صاحب کی کوئی ہمت جو ہے وہ ڈٹر نہیں ہوئی یا ان کی ہمت میں کوئی کمی نہیں آئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرسوں کی جو ملاقات جو ہے دونوں ممالک میں ایک خیر سگالی کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ یہ ملاقات ضرور ہونی چاہیے اور یہ ملاقات کامیاب ہونی چاہیے اور ایک نئے باب کا آغاز ہونا چاہیے، اور امن جو ہے وہ ہماری جو ہے اولین ترجیح ہونی چاہیے بر صغیر میں، تاکہ یہ جو جہاں پہ ہیومینٹی کا تقریباً 1/5 جہاں پہ جس خطے میں رہتا ہے اس خطے میں امن اور پائیدار امن ہو سکے اور باعزت اور رسپیکٹیبل طریقے سے ساری اقوام جو ہیں اس خطے میں رہ سکیں. اچھا، یہ جو یہاں پہ اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کی، آپ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو کوئی جو پاکستان میں جو پاور کرائسس ہے، جو بجلی کا بحران ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی یہاں پہ بات چیت ہوئی ہے؟ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے تمام جو ہے ملاقاتیں جو ہیں، بلکہ انہوں نے تقریر میں بھی اس مسئلے کا ذکر کیا ہے. انہوں نے ٹاپ پرائورٹی جو ہے پاکستان میں جو انرجی کرائسس ہے اور جو ہم نے ہماری اکانومی کو انرجی کرائسس کی وجہ سے یا ٹیررزم کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور یہاں سے ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا ہے. ابھی ہم ترک صدر کو مل کے آئے ہیں، عبداللہ گل صاحب کو. انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے وزٹ کے دوران وہاں پہ انیشیٹو لیے گئے تھے، ان انیشیٹو کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا. یہاں پہ جو UN میں انیشیٹوز ہیں ان میں بھی انرجی کرائسس جو ہے وہ سر فہرست رہی ہماری جو ہے، اور امریکن گورنمنٹ نے بھی ہمیں یقین دلایا ہے. کل اٹالین ایک ڈیلیگیشن ملا تھا، ڈینمارک اور ناروے کے پرائم منسٹر ملے ہیں میاں صاحب کو. ان تمام ممالک نے پاکستان کے ساتھ جو ہے انرجی کرائسس دور کرنے میں تعاون کا جو ہے یقین دہانی بھی کرائی ہے، اور ہم نے کسی سے کوئی مدد نہیں مانگی کہ کوئی ایڈ مانگیں. ہم نے ان کو اپرچونٹیز جو ہیں پاکستان میں جو اویلیبل ہیں وہ بتائی ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ یہ میوچولی بینیفیشل ریلیشن شپ ہے، جس کے تحت جس طرح میاں صاحب نے ابھی بھی کہا کہ ہمیں ٹریڈ دی جائے، ٹریڈ کے مواقع دی جائیں، ہمیں ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک رسپیکٹیبل اور اپنی عزت نفس کو کے تحفظ چاہتے ہیں کہ تاکہ ہم ایک مضبوط اکانومی جو ہے اسٹیبلش کر سکیں اپنے ملک میں. دیکھیں، مناسب اسپیچ ہے. جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے اس میں آپ اتنا ہی کہہ سکتے تھے. ڈرون کو انہوں نے ریز کیا، نہ صرف ریز کیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے امریکہ سے کہا کہ ڈرون حملے روکے جائیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیشنل لاء جو ہیں اس کو سامنے رکھ کے مد نظر رکھ کے آپ دہشت گردی کے خلاف پالیسی بنائیں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں. لیکن جیسا کہ ہمارے آپ کو پتہ جو حالات ہیں اس میں ہم بہت زیادہ بڑے دعوے نہیں کر سکتے، ہم یہاں دھمکیاں نہیں دے سکتے امریکہ کو. اسی طرح انہوں نے کشمیر کے ایشو پہ بھی بات کی. لیکن مجھے ایک چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ ان کی بہت مختصر، یعنی مجھے 1980 سے میں کور کر رہا ہوں پرائم منسٹر جنوجو کے زمانے سے لے کے، اور اس کے بعد جو بھی ہمارے حکمران رہے ہیں آ رہا ہوں، اور 13 سال سے تو مسلسل یہی ہوں، تو اس حوالے سے کافی مختصر ہے اور کوئی خاص بات کشمیر پہ کی نہیں گئی. اس کی وجہ آپ یہ کریں کہ کشمیر پہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بہت بریف ہے اور اس میں کوئی خاص بات نہیں کی گئی. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جی وہ 1948 سے ایشو ہے اور حل نہیں ہوا. اس سے پہلے آپ اس سے زیادہ کہتے تھے، لیکن ایک مثال کے طور پہ اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسپیچ میں کشمیر کا ذکر زیادہ ہوتا تھا. بالکل ہوتا تھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسپیچ میں ہوتا تھا، اور ہماری ایک پالیسی تھی کہ یونائٹڈ نیشنز کو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. تو نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ حل کیا جائے. طریقہ میں فرق آ گیا، اور اس میں صرف نواز شریف صاحب کی بات نہیں ہے. ہم نے ایک فیصلہ کیا حکومت پاکستان نے، بلکہ پاکستان کی ریاست میں لگتا ہے، جو اعلان ہم نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ ہم کشمیر کا ایشو OIC کا جو ایک پلیٹ فارم ہے UN میں، اس میں اٹھاتے ہیں. اب جنرل اسمبلی میں ہم اس پہ زیادہ زور نہیں دیتے، اور اس دفعہ تو خاص طور پہ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بیان کہ منموہن سنگھ کے دلی سے چلنے سے پہلے انڈین حکام نے یہ کہا تھا کہ اگر کشمیر پہ زیادہ بات چیت ہوئی تو ہم اس ملاقات کو ریکنسیڈر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ انڈیا نہیں چاہتا
کہ آپ UN میں زیادہ شور مچائیں، اور لگتا ہے کہ مسلسل یعنی مشرف صاحب کے زمانے سے آہستہ 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 ہمارے کشمیر پہ جو ہمارا موقف ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے، اس کی جذبات میں کمی آتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ آپ کا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ نواز شریف صاحب نے کشمیر کا ذکر تو کیا لیکن بہت زیادہ نہیں کیا؟ نہیں، ذکر تو کیا، لیکن اس میں نہ کوئی خاص بات تھی، نہ اس میں کوئی جذبہ تھا، بس ایک مینشن کیا تھا کہ ہاں جی یہ بھی ایک ایشو ہے۔ جی کشمیر کے بارے میں جو ہے یہ پیراگراف جو ہے یہ بالکل نیا ایک پیرافریز اس مرتبہ تقریر میں استعمال ہوا ہے، ریٹرک اس میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنی جو پرنسپلڈ پوزیشن ہے وہ پاکستان کی بیان بھی کر دی، لیکن انڈیا کو آفینڈ بھی نہیں کیا، اور اپنا معاملہ جو ہے کشمیر کا اس کا ذکر بھی کر دیا، اور انڈیا کو یہ بھی بتا دیا کہ حقائق کیا ہیں، ریالٹیز اگر وقت کے ساتھ کوئی تبدیل ہوئی ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن UN میں کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اصول کی بات کی جاتی ہے۔ نواز شریف نے بڑی خوبصورتی سے اصول کی وہ بات کی ہے جو پاکستان کا موقف۔ یہاں یونائٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹر میں سینئر صحافی صالح ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی تقریر پہ یہ مطمئن ہے یا غیر مطمئن ہے؟ جی صالح ظفر صاحب۔ جی نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی ہے اس پہ عدم اطمینان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان کے کسی لیڈر نے پاکستان کے قومی مسائل کے بارے میں اتنی جامع اور اتنی مؤثر، جس میں لفظوں کا چناؤ بھی بہت اچھا تھا اور جس میں کوئی نہ دھمکی تھی نہ کسی کے لیے طعن و تشنیع تھا، بلکہ انہوں نے سیدھے لفظوں میں پاکستان کا موقف بیان کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا بین الاقوامی تنازع پیچھے رہ گیا ہے جس میں پاکستان کا موقف انہوں نے اجاگر کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے۔ یہ بہت عمدہ تقریر تھی۔ اچھا، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس تقریر میں انہوں نے جو بلوچستان میں جو زلزلے سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا، اور اگر وہ عالمی برادری کی توجہ اس طرف دلاتے تو اچھا ہوتا؟ میرا خیال ہے یہ حکومت پاکستان کو بھی شاید فیصلہ کرنا ہے کہ عالمی مدد ان کو بلوچستان کے زلزلہ زدگان کے لیے چاہیے یا نہیں چاہیے۔ جب وہ فیصلہ کر لیں گے پھر اس کی یقیناً اپیل ہونی چاہیے، لیکن بہرحال وہ جو اتنی تباہی ہوئی ہے وہ اس قدر وسیع پیمانے پہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے وسائل سے ان لوگوں کی مدد نہ کر سکے۔ اگر وہاں کو کوتاہی ہوئی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے، ان لوگوں کی ضرور مدد ہونی چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں جس بات کی میں ضرور تعریف کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ، اس کے پورے پس منظر کے ساتھ، پھر بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی اپنی کوششوں کے ضمن میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں بہت توازن تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ پاکستان کے کسی لیڈر نے مسئلہ کشمیر کے پورے پس منظر کو عالمی ادارے کے سامنے پیش کیا۔ اور جو دوسرا نقطہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت قابل تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ڈرون حملوں کے بارے میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے عالمی ادارے میں کھڑے ہو کر امریکہ سے کہا ہے کہ آپ ان حملوں کو بند کرو۔ اور یہ اس لحاظ سے بھی قابل تعریف ہے کہ ابھی چند گھنٹے پہلے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں ان کے ایڈوائزر سرتاج عزیز نے وہاں یہ مطالبہ کیا کہ یہ بند ہونے چاہیے ڈرون حملے، کیونکہ یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور میری رائے میں وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر بلا شبہ بہت اچھی تھی، لفظوں کے بھی اعتبار سے اور متن کے بھی لحاظ سے۔ جی یہ صالح ظفر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اور شاید آپ کو آوازیں نہیں آ رہی لیکن مجھے آوازیں آ رہی ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد کچھ مظاہرے ہو رہے ہیں، اس میں جو پاکستانی کرسچنز ہیں وہ بھی شامل ہیں اور کچھ اور بھی لوگ ان مظاہروں میں شریک ہیں۔ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہم آپ کو سنوائیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد۔